नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाह इन युज़करा फ़ीहिमा इस्मुहु व सआ फ़ी ख़राबिहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि ज़िदनी इल्मा। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदेद। जो नए सुनने वाले हैं वो इस यकीन के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस पे कभी भी किसी मसलक के ख़िलाफ़, किसी शख्सियत के ख़िलाफ़, कोई फ़िरका वारियत, कभी भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ कुरान और हदीस की रूह से जो छोटे छोटे मसाइल हैं जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आते हैं उनके बारे में गुफ्तगू होती है, और सिर्फ इस्लाह के लिए और फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसलिए ये थोड़ी सी गुफ्तगू होती है इस चैनल पे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ने का शौक़ पैदा हो, कुरान पाक को तर्जमे और तफसीर के साथ पढ़ने का शौक़ पैदा हो, ताकि हमें दीन के बारे में मालूमात मिलें जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज इंशाअल्लाह ताला थोड़ी सी गुफ्तगू होगी मस्जिद के आदाब के बारे में और मस्जिद की अहमियत के बारे में। कि नमाज तो हम चलो पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ते हैं अल्लाह उनको और इस्तिकामत दे, जो नहीं पढ़ते उनको पढ़ने की तौफीक दे, लेकिन मस्जिद के आदाब का भी हमें ज़रूर और बाज़रूर पता होना चाहिए। पहले हम देखते हैं कि मस्जिद बनाने का क्या अजर व सवाब है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रावी हैं इस हदीस के, और मुस्लिम शरीफ में ये हदीस 533, तिरमिज़ी शरीफ में 318, सुनन अबी दाऊद में 450 और इब्ने माजा में 736 नंबर पे इंशाअल्लाह ताला ये हदीस मौजूद होगी। मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि हो सकता है जब आप हदीस की कुतब खोलें तो इस नंबर पे ये हदीस मौजूद ना हो, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि प्रिंटिंग भी मुख्तलिफ होती है, नुस्खे भी मुख्तलिफ होती हैं। कोई हदीस किसी किताब में किसी चैप्टर में होती है, कोई किसी चैप्टर में होती है, तो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला रवायत जो पेश होगी उसमें फ़र्क नहीं होगा, वो वही होगी, नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको नंबर बता दिए हैं हदीस की कुतब के, आप ख़ुद भी देखें और पढ़ें, इंशाअल्लाह ये हदीस मौजूद होगी। उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं कि वो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए वैसा ही घर बनाएंगे। बहुत अजर सवाब है मस्जिद बनाने का। और एक रवायत है कि जिसने परिंदे के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उसके लिए भी घर जन्नत में घर बनाएंगे। ये समझाने के लिए है कि छोटी से छोटी मस्जिद बनाने का भी कितना ज़्यादा अजर व सवाब अल्लाह ताला ने लिखा है कि उसके बदले में अल्लाह ताला जन्नत में घर देगा। जो अल्लाह के घर के लिए अपना पैसा, अपना माल खर्च करेगा तो अल्लाह ताला उसको ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसका पूरा पूरा अजर उसको दुनिया में भी देंगे और इंशाअल्लाह ताला आखिरत में भी देंगे। और एक और इसमें मसला है कि हमारे अक्सर ये आदत है कि मस्जिदों में गुमशुदा चीज़ों के ऐलान कर देते हैं, तो ये बिल्कुल मना है। मस्जिद में किसी भी चीज़ के गुमशुदा होने का ऐलान नहीं करना चाहिए। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं, और ये हदीस सुनन नसाई में 816 नंबर पे, तिरमिज़ी शरीफ में 322 नंबर पे, सुनन अबी दाऊद में 1089 नंबर पे, मुस्लिम शरीफ में 569 नंबर पे और इब्ने माजा में 765 नंबर पे इंशाअल्लाह ताला ये हदीस मौजूद होगी। वो रवायत करते हैं कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई तो बाद में एक शख्स खड़ा हो गया, तो
اس نے کہا کہ میرا سرخ اونٹ گم ہو گیا ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدوں میں گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنا منع ہے۔ مسجدیں صرف عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، تو اس میں چیزوں کے گم شدہ ہونے کا جو اعلان ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ اور چیزوں سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں منع کیا ہے کہ جو مسجد میں ہمیں کام نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو اگلی حدیث بیان کرنے لگے ہیں ہم، اور یہ جو حدیث ہے ابن ماجہ میں 750 نمبر پہ انشاءاللہ تعالیٰ موجود ہوگی، کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مسجدوں کو بچوں سے، دیوانوں سے اور خرید و فروخت کرنے والوں سے بچاؤ، اور جھگڑا کرنے والے اور زور زور سے بولنے والوں سے اور ہتھیار کھینچنے والوں سے محفوظ رکھو۔ یعنی مسجد میں بچے جو ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ مسجد کی طہارت کا کیا ادب و احترام ہے، پیشاب کر دیتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک روایت میں بچوں کو لے جانے کی بھی روایت آئی ہے، لیکن وہ بڑے بچے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لے کے جانا چاہیے، اور مسجد میں خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے، جھگڑے نہیں کرنی چاہیے، اور مسجد میں اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا چاہیے، آہستہ بولنا چاہیے۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں شور شرابہ یہ بالکل کسی صورت میں بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ منع ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے یہ بھی، اور اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد میں 1089 نمبر پہ، ترمذی شریف میں 322، اور سنن نسائی میں 815 نمبر پہ، اور ابن ماجہ میں 749 نمبر پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیث موجود ہوگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں خرید و فروخت اور غیر دینی اشعار، یعنی کہ نعت پڑھ سکتے ہیں آپ، نعت کے اشعار یا کوئی اسلامی شعر پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ جو دنیاوی اشعار ہیں یہ مسجد میں نہیں پڑھنے چاہیے۔ اور ایک آج کل ہمارے یہ بہت ہی بری چیز آ گئی ہے کہ مسجدوں پہ چیزوں پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ شاید حیران ہوں گے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد کے ماحول میں، کہ مسجد میں اسپیکر پہ قبضہ کر لیتے ہیں، جی میرے علاوہ کوئی بندہ اذان نہیں دے سکتا، میرے علاوہ کوئی تکبیر نہیں کہہ سکتا۔ جو اللہ تعالیٰ معاف کرے انتظامیہ ہے جو مسجد کی، بہت سے تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو میری طرح دین کی الہبے کا بھی نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ مسجد پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بہت بری چیز ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں آنے والا ہر جو نمازی ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ مسجد میں اگر کوئی دوسرے مسلک کا بندہ آ جائے تو اس کو بڑے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر کو مہمان آئے اور کوئی اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کرے تو ہم اس سے لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا گھر ہے، ہر نمازی اللہ کا مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں، اور ہم لوگ ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے گھر سے دور کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے پہلی آیت پڑھی ہے اس کا میں ترجمہ بعد میں کروں گا، لیکن مسجد کو اپنی جگیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہاں ایک ہماری مسجد میں آئے تھے، مؤذن تھے کسی مسجد میں بیچارے، تو انہوں نے آ کے یہاں چندے کے لیے اپیل کی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں مؤذن ہوں مسجد کا، تو ایک دن مجھے کوئی کام تھا تو میں نے اپنی جگہ کسی اور کو کہا کہ وہ اذان دے دے، تو اسی بات پہ انتظامیہ نے مجھے باہر نکال دیا مسجد سے، اور میں بہت پریشان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو اب میں اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میری کچھ مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ اللہ کے گھر سے ہم لوگوں کو ذلیل کر کے نکال رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا کیا ہمارے ساتھ اشر کرے گا۔ اور بہت سارے لوگ جو مسجدوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں انہیں دین کے الہبے کا بھی نہیں پتہ۔ اسی طرح کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں بات چل رہی تھی، تو کوئی امام مسجد انہوں نے رکھنا تھا، تو اس کا انٹرویو لے رہے تھے امام مسجد کا، اور لے وہ رہے تھے کہ جن کو سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی آتی۔ ان میں سے ایک نے امام مسجد سے سوال کیا کہ امام صاحب قیامت کب آئے گی؟ انہوں نے کہا قیامت تو آ گئی ہے۔
کہ تیرے جیسا بندہ میرے جیسے عالم کا انٹرویو لے رہا ہے. اللہ کرے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. اور آج کل ہماری مسجدوں میں یہی حال ہے کہ جو دین کے علبے بھی نہیں جانتے وہ امام مسجد اور عالم اور حافظ کا انٹرویو لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جی ہم نے آپ کو امام رکھنا ہے تو آپ ہمیں انٹرویو دیں. تو مسجد کی کسی بھی چیز پہ قبضہ کرنا، اپنا حق جتانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے. یہ غور سے اس کا ترجمہ سنیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور اس کی ویرانی اور بربادی کی کوشش کرے. بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں لوگوں کو اذان نہیں دینی دی جاتی. کوئی ایک دو لوگ انتظامیہ کے ساتھ مل کے قبضہ کر لیتے ہیں. اگر کوئی اور کہے میں نے اذان دینی ہے یا تکبیر کہنی ہے تو اس کو اذان نہیں دینے دیتے، تکبیر نہیں کہنے دیتے اس کو. یہ قرآن پاک نے ایسے لوگوں کو سب سے بڑے ظالم کہا ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے منع کرتے ہیں لوگوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اس چیز کی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور ایک اور چیز ہے، یہ بھی بڑی آج کل عام ہو چکی ہے. یہ حدیث ہے جی یہ حدیث کہ کن کن جگہوں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں. اور یہ جو حدیث انشاءاللہ موجود ہے ابن ماجہ میں 746 نمبر پہ، 746 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 7 جگہوں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. ان میں ایک جگہ ہے کوڑا خانہ جہاں کوڑا پھینکتے ہیں، دوسری ہے جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور تیسری جگہ ہے قبرستان، اور چوتھی جگہ ہے عام رستہ، اور 5ویں جگہ ہے غسل خانہ، 6ٹھی جگہ ہے اونٹ کا باڑا، اور 7ویں جگہ ہے کعبہ کی چھت. ان جگہوں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور سنن ابی داؤد کی 492 نمبر حدیث ہے، اور ترمذی شریف کی 312 نمبر حدیث ہے. اس میں صرف 2 چیزوں کا ذکر ہے کہ 2 جگہوں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے. اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہاں صرف قبرستان اور غسل خانہ ایسی 2 جگہ ہیں کہ جہاں ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو یہ بھی اس کے ساتھ ہی آ گیا کہ ان چیزوں میں، ان جگہوں پہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اور مسجد میں بیٹھنے کا بہت اجر و ثواب ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بازاروں میں بیٹھے رہتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں جاتے. تو مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ذرا سن لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور سنن نسائی میں 834، ترمذی شریف میں 330، سنن ابی داؤد میں 469، مسلم شریف میں 648، اور بخاری شریف میں 445، 648، 659، اور ابن ماجہ میں 799 نمبر پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیث موجود ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں نماز کے لیے جائے اور نماز پڑھ کے وہیں اگلی نماز کا انتظار کرتا رہے، یعنی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے نماز کی حالت میں ہے. اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے. اب فرشتے دعا کر رہے ہیں. مسجد میں بیٹھنے کا اجر کیا ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو بخش دے، اس کی توبہ قبول فرما اور اس پہ رحم فرما. جب تک وہ مسجد میں اپنا وضو نہ توڑے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو ہمیں مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے. نماز کا انتظار کرنا بہت فضیلت والا کام ہے. ہمیں مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کرنا چاہیے. اور ایک اور حدیث ہے، یہ بھی بڑی پیاری، یہ بھی ہم نے آج کل دیکھا ہے کہ کچھ لوگ مسجد کی جگہ پہ قبضہ کر لیتے ہیں. جیسے امام کے پیچھے صرف میں نے ہی بیٹھنا ہے اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا، تکبیر صرف میں نے ہی کہنی ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا. تو اس کے بارے میں بھی ذرا سن لیں. عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث سنن نسائی میں 1113 نمبر پہ، سنن ابی داؤد میں 862،
اور ابن ماجہ میں 1429 پہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیث موجود ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں منع ہیں، یعنی مسجد میں 3 کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس میں ایک ہے کہ کوے کی طرح نماز میں ٹھونگے مارنا، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھنا، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور درندوں کی طرح بازو نہیں بچھانے چاہیے۔ نماز پہ ماشاءاللہ کافی گفتگو نماز کے مسائل پہ ہو چکی ہے کہ جب سجدے میں جائیں تو صرف ہاتھ نیچے لگیں، کونیاں زمین پہ نہیں لگنی چاہیے، یہ بڑی سخت وعید ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک روایت میں کتے کی طرح اپنے بازو نہ بچھاؤ، اور ایک جگہ اس حدیث میں درندوں کی طرح اپنے بازو نہ بچھاؤ۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی تھی کہ مسجد میں ایک جگہ متعین نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے اونٹ اپنے لیے جگہ متعین کر لیتا ہے کہ یہاں صرف میں ہی بیٹھوں گا، تو ہماری مسجدوں میں یہ آج کل حال ہو چکا ہے کہ کسی کو اذان نہیں دینے دیتے، ایک سپیکر پہ بیٹھ جاتے ہیں، کسی کو تکبیر نہیں کہنے دیتے، اور اپنی جگہ ایک پکی رکھی ہوئی ہے کہ وہاں اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ تو یہ منع ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو اللہ کا گھر رہنے دیں، اس کی کسی چیز پہ قبضہ نہ کریں، کسی نمازی کی بے حرمتی نہ کریں، مسجد میں شور نہ کریں، مسجد میں گند نہ ڈالیں، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، اور جو بھی نماز پڑھنے آئے کسی بھی مسلک کا ہو، وہ مسلمان ہے، اس کا ادب و احترام کریں، اس کی دل آزاری نہ کریں۔ یہ بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی باتیں جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، خدا را نماز کی پابندی کریں، کسی بھی حال میں نماز نہ چھوڑیں۔ یہ وہ حدیث ہم بڑی دفعہ سن چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان اور شرک کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ صرف نماز ہے، کہ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو صرف کلمے کا احترام ہے۔ بخاری شریف کی 1117 نمبر حدیث ہم بڑی دفعہ میں روایت کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں تو اشاروں سے پڑھو، یعنی نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور دوسروں کو تنگ نہ کریں، کسی کی مسلمان کی کسی کی بھی کلمہ گو کی دل آزاری نہ کریں، کسی کی بھی تکفیر نہ کریں، ہر ایک کو مسلمان سمجھیں، اس کا ادب و احترام کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کسی کی بھی دل آزاری نہ کریں۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت خطرناک ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر اللہ نے 4 پیسے دے دیے ہیں، کوئی عہدہ دے دیا ہے، تو لوگوں کی بد دعائیں نہ لیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور کوشش کریں کہ اگر بیان اچھا لگے تو آگے بھی شیئر کریں، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ وہ حدیث میں بڑی دفعہ بیان کر چکا ہوں، بخاری شریف کی 2942 اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث 3661 نمبر پہ انشاءاللہ موجود ہے، کہ یہ خیبر والی حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، اس کے آخری 2 لائنیں ہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک جگہ سعد بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہاری رہنمائی سے ایک شخص بھی رائے ہدایت پہ آ گیا تو تمہارے لیے 100 سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر ہوگا۔ تو ہم بھی اسی لالچ میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ کرے کوئی بیان سنے، کوئی بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دے، کوئی مسلمان مرد جس نے داڑھی نہیں رکھی وہ داڑھی رکھ لے، کوئی ظلم سے باز آ جائے، کوئی جھوٹ بولنے سے باز آ جائے، تو ہمارے کھاتے میں بھی کوئی نیکی لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا ہے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔